मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हम एक बटी हुई कौम हैं। हम मुख्तलिफ फिरकों, जुबानों, कल्चर्स, ग्रुपों और पार्टियों में तकसीम हैं और एक ग्रुप दूसरे से हाथ तक मिलाने का रवादार नहीं होता। लेकिन इस तकसीम में भी एक ऐसा इशू है जिस पर इस बटी हुई कौम में भी कोई इख्तलाफ नहीं। यह इशू जब भी उठता है तो वो लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं जो एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, और वो इशू है कश्मीर। कौम आज भी कश्मीर के लिए यकजान थी। पूरे मुल्क में पूरे जज्बे के साथ आज यौम इस्तेहसाल मनाया गया। सदर ने भी खिताब किया, वजीर आज़म ने भी, और वजीर खारजा ने तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज तक दे दिया। कश्मीरियों को अल्लाह ने ऐसे दौर से गुजार रहा है जिसकी अब एंड कश्मीर की आज़ादी है। अगर ये 5 अगस्त ना होता तो मैं आज इतना पुरुमीद ना होता। पिछले 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। मैं खुद दुनिया के सारे टॉप लीडर से बात की, उनको बार बार समझाया, डोनाल्ड ट्रंप को 2-3 दफा समझाया कि कश्मीर कितना खतरनाक है दुनिया के लिए। सबको समझाया कि ये हो क्या रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अब हालात बिगड़ते जाएंगे हिंदुस्तान के। वो यहाँ से पीछे हटते हैं तो कश्मीर आजाद हो जाता है। आखिरी पैगाम मेरा है वजीर आजम हिंदुस्तान से, अगर तुम्हें एतमाद है अपने किए पर तो मैं हैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा आपको दावत दे रहा हूँ। आइए मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों से मुखातिब हो जाए। अगर आप में हौसला है और अगर आपको अपनी पॉलिसीज पर एतमाद है तो श्रीनगर इमरान खान को जाने दीजिए और देख ले कि श्रीनगर में उसको इस्तकबाल कैसा मिलता है। अगर हिम्मत है कबूल करो, अगर हिम्मत नहीं है तो नजरसानी करो। कश्मीर पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, यह हमारी शारक भी है और दिल भी। पाकिस्तान का हर बच्चा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के साथ जन्म लेता है और कश्मीर की आरजुओं के साथ पलकर जवान होता है। पूरी कौम कश्मीर पर पाक फौज के साथ खड़ी होकर हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती है। लेकिन इसके बावजूद हमें मानना पड़ेगा, कश्मीर जैसे इश्यूज सिर्फ जज्बों से हल नहीं हुआ करते। इनके लिए एक मजबूत फॉरेन पॉलिसी भी चाहिए होती है। और शायद आज के दिन कौम के लिए यह खबर इंतहाई तशवीशनाक होगी कि सऊदी अरब ने 2018 में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को सपोर्ट देने के लिए हमें जो रकम दी थी उसमें से $1 अरब वापस ले लिए हैं। और यह किसका फेलियर है? यह हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। लिहाजा वजीर खारजा को रैलियों में नारे लगाने या मोदी को चैलेंज देने के बजाय फॉरेन पॉलिसी पर तवज्जो देनी चाहिए। आज के दिन की मुनासबत से हमें कश्मीर और कश्मीरियों के लिए क्या करना चाहिए, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इस वक्त सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे में हमारे अब्दुल बासित साहब, साबिक सफीर हैं इंडिया में, पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मेहमान राजा फारूक हैदर साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हैं, आज़ाद जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आज़म है। राजा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। एक तो बहुत ही अच्छा आज वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, वहाँ मुजफ्फराबाद में खड़े होकर आपकी अपनी स्पीच तकरीर बहुत अच्छी थी। पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल मनाया गया, सारे चीफ मिनिस्टर सड़कों पे थे, पूरी आवाम ने सॉलिडारिटी का मुजाहरा किया आपके साथ। बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन। तो अब सवाल यह है कि व्हाट नेक्स्ट, अब हमें मजीद आगे क्या करना चाहिए? सर जी, शुक्रिया आपका। तो अपने 2 मेहमानों का भी शुक्रिया, मुसद्दक साहब का भी और बासित साहब का भी। मेरा ख्याल है बासित साहब से बेहतर कोई आदमी नहीं होगा कि जो बताएगा इस बारे में कि मैं आगे क्या करना चाहिए। चूंकि इंडिया में ये हमारे हाई कमिश्नर है, हमारे बहुत अच्छे सफारतकार हैं, बड़े प्रो पाकिस्तानी और एंटी इंडिया भी है ये। तो बात यह है, मेरे कहने का मकसद ये था कि देखिए जो कुछ हुआ इसके आगे अभी बहुत कुछ करना। बात ये थी कि जो एक हमने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया था
وہ اس کے بعد یہ کوئی کورونا آ گیا اور وہ پھر وہ پس منظر پر چلا گیا چونکہ کورونا ایک عالمگیر بیماری ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ نئے سرے سے ایک اپنا جو ہے یہ لانچ کرنا پڑے گا ہمیں ڈپلومیٹک افینس. اس کے 3 بڑے امپورٹنٹ جز ہیں: مقبوضہ کشمیر کے عوام، آزاد کشمیر اور پھر ہمارا ڈائسپورا. تو ان کو ایک لڑی میں جو ہے پرونا ہے تاکہ یہ آگے چل کر بات کر سکے. اس سے کہ آزاد کشمیر کی حکومت اس کا پسندیدہ نمائندہ حکومت ہے ساری ویسے جموں کشمیر کی، اور ہمارا جو بڑا ایکٹیو ڈائسپورا ہے نارتھ امریکہ سے لے کر یورپ تک، اس کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا حکومت کو اکٹھا کرنے کے 3 جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بارے میں کوئی مثبت پیش رفت ہو سکے. جو پاکستان کی خارجہ جو وزارت ہے یہ ہمارے پیچھے رہے، ہمارے ساتھ رہے، ہمیں آگے کرے، اس لیے کہ ہم فریق ہیں کشمیر کے. اس کو زمینی تنازع نہیں بنانا ہے ہم نے. یہ کوئی ہندوستان پاکستان کے درمیان کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے. یہی تو ہندوستان نے وہاں پر لوگوں کو بتاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں ہم تو ایک سیکولر کنٹری ہے، بڑے پرامن ملک ہیں، یہ بڑے دہشت گرد ہیں اور یہ ہندوستان کے علاقہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ہمارا نیریٹو وہاں چلتا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے یہ جو پاکستان ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا پرائم منسٹر نے بھی، ظاہر موجودہ حکومت نے جو نقشہ بدلا ہے اور اب مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کیا، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ ہے کہ دیکھیے 2 باتیں. ایک تو آرٹیکل 1 ہے، اس میں اس کی ایک اہمیت ہے پاکستان کے آئین میں کہ آپ نے جو ٹیریٹریز اپنی شو کرنی ہے. ایک تو وہ بھی ایشو ہے. 257 بھی ہے پاکستان کے آئین میں. اب بات یہ ہے کہ پہلے بھی ہم اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ سمجھتے، پہلے بھی نقشے میں پاکستان کا اس کو کشمیر کو اپنے ساتھ ہی دکھاتا تھا. بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایسے بات بتاؤں کہ ایک جو 13 جولائی تھی تو جو 22 کشمیری بھرے تو ایک کشمیری جب شیخ عبداللہ کی وہ اس نے دم دیا، اس کے اپنی جان اس کے نکل گئی، تو اس نے کہا شیخ صاحب ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ جب آپ نے اپنا حصہ پولیٹیکل شو کر دیا، آپ حکومت پاکستان کے لوگوں کی ذمہ داری کشمیری کو نجات دلائیں ہندوستان سے. میں یہی کہہ سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. رائے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اب تشریف رکھتے ہیں شہریار خان آفریدی صاحب، پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کے چیئرمین بھی ہیں، اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے کہ سر یہ آج ہم نے بہت اچھا ایک سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کیا ہے. پورا پاکستان جس طرح کشمیر کے نام پہ آتا ہے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بہت اچھا نقشہ بھی بہت اچھا ہو گیا اور گفتگو بھی بہت اچھی ہوئی. لیکن اب وٹ نیکسٹ؟ کیا ہمارا کوئی اور بھی پلان ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال پھر ہم اس قسم کا ایک شو کر دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ چوئی صاحب. آج کا دن اصل قومیں اپنے مقاصد اور اپنے جو ان کے قومی مفادات ہوتے ہیں وہ کب حاصل کرتے ہیں؟ جب ان میں اتفاق ہو. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، یہ 3 گائیڈنگ پرنسپلز تھے. کشمیر کمیٹی سینٹ نیشنل اسمبلی میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سینیٹرز، MNAs اکراس دا بورڈ، اور یہ پاکستان کی آواز ہے اور پورے پارلیمان کی آواز ہے. اب آج جو سولیڈیرٹی دکھائی گئی ہے اور کل جو اپوزیشن نے اور تمام سٹیک ہولڈرز نے جو پہلا پولیٹیکل نقشہ پاکستان کا اس کے حوالے سے، پھر خاص کر آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے، اور آج ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گئے تھے، وہاں پہ جو کمٹمنٹ دیکھی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اب مستقبل میں کیا کرنا ہے؟ جب کشمیر کمیٹی ہینڈ اوور کی گئی چوئی صاحب، تو چودھری صاحب ہونا یہ چاہیے تھا کہ پارلیمان اور تمام کی سٹیک ہولڈرز یہ ایک پیج پہ ہونے چاہیے تھے. بدقسمتی سے ایسا نہیں تھا. 13 مختلف جگہ یہ ڈیوائیڈڈ. کیسے؟ آرمی چیف، DGIB، DGI SPR، پرائم منسٹر آزاد کشمیر، پریزیڈنٹ آزاد کشمیر، پرائم منسٹر پاکستان، صدر پاکستان، پھر چیئرمین کشمیر کمیٹی، پھر منسٹری آف انفارمیشن، پھر اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ اوورسیز پاکستانی کشمیری ڈائسپورا. یہ ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے. ان سب کو یکجا کر کے ایک سمت میں جانا. تو کشمیر کمیٹی کا اور حکومت پاکستان کا سب سے اولین مقصد کیا ہے کہ ایک متفق ہو کے ایک پالیسی بنانا، پھر ریچ آؤٹ کرنا. کس کو؟ فار ایگزامپل 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک 3 دفعہ سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ آواز اٹھی. پھر اس کے بعد UN میں
2 दफा यूएन रिपोर्ट सामने आई जिसने 5 दफा हिंदुस्तान को लिखा। लेकिन सर हम रेजोल्यूशन नहीं ले सके, ना रेजोल्यूशन ले सके, ना हम ओआईसी का बड़ा इजलास कर सके, ना ही मुस्लिम उम्मा हमारे साथ खड़ी हुई। अब देखिए जिस वक्त हम नक्शा मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर रहे थे, एग्जैक्टली उनमें से एक आध हफ्ता पहले सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को पैसे दिए तो उसमें से $1 अरब वो वापस ले गए, जो जाहिर अभी तक खबर बाहर नहीं निकली, मैं आपको बता रहा हूं। और अब ये जब मुस्लिम उम्मा हम उसको कन्विंस नहीं कर सके एक साल में कि इंडिया ने बड़ा जुल्म किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पर फेल होगी। चौधरी साहब आप स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। चौधरी साहब देखिए, अव्वल तो इस वक्त यकजहती एक कौम की शक्ल में मैसेज जाना चाहिए। जब भी यहां से पार्लियामान के अंदर या खुदा ना खास्ता किसी लेवल पर ऐसी बात जाए, पाकिस्तान एक है सर इस पे। देखिए पाकिस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान जो कर रहा है, हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान के की स्टेक होल्डर्स अपने हिंदुस्तान की पॉलिसी के खिलाफ एक चैनल मुझे बताए जो उन्होंने बात की। सर पूरा पाकिस्तान एक है, मुझे कंप्लीट करने दें। मसला ये कि बाहर की दुनिया को हम कन्विंस नहीं कर पाए। मुझे आप कंप्लीट करने दें। चौधरी साहब सबसे पहली चीज क्या है कि आप कितने नेक नियत हैं, आप इस कॉज को सीरियस ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात आपने रीच आउट करना है। इस वक्त ये मत भूलिए कि पर्शियन गल्फ में और मिडिल ईस्ट में मुल्कों के अपने मुआशी और अपने तिजारती अपने इंटरेस्ट हैं, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर रीच आउट कर गए 188 ममालिक को, कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने रीच आउट किया है। हम मुसलसल हिम्मत नहीं हार रहे, हम अक़वाम मुत्तहिदा, हम इंटरनेशनल की स्टेक होल्डर्स, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, एकेडेमिया, इवन पोप, हम हर किसी को रीच आउट कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि हमने हिम्मत नहीं हारनी। जो कुर्बानियां, लाजवाल कुर्बानियां वहां पे दी जा रही, और कश्मीर कमेटी का काम ज्यादा ना वैसे कश्मीरियों की हिम्मत है, उसको लाजवाब हिम्मत है। देखिए जी कि पूरी दुनिया मिलके, पूरा इंडिया मिलके उनको दबा नहीं सका आज तक। चौधरी साहब की तरफ जाना, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। चौधरी साहब आखिरी सलाम है कश्मीरी माओं को, बुजुर्गों को, जवानों और बच्चों को कि 9 लाख मुसल्लह फौज बगैर किसी असलहे के ये उनका मुकाबला कर रहे हैं, ना बिक रहे हैं, ना झुक रहे हैं। ये हमारी अखलाकी और ईमानी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें ऑल आउट जाना है और इंशाल्लाह आप गवाओगे। वी विल मेक अ डिफरेंस एंड वी विल मेक इट अ रियलिटी इंशाल्लाह। बादशाह साहब ये फरमाइएगा सर, जाहिर है पूरी जिंदगी आपकी इसी फॉरेन सर्विस में गुजरी और जाहिर इंडिया और कश्मीर को आप देखते रहे। बड़ा सिंपल सवाल है सर कि फॉरेन पॉलिसी हमारी 1 साल था हमारे पास पिछले अगस्त से लेकर इस अगस्त तक, क्या हम कश्मीर के इशू को बाहर अपनी मुस्लिम उम्मा में कन्वे कर सके, और क्या हम मुस्लिम उम्मा को अपने साथ खड़ा कर पाए या नहीं, और अगर नहीं तो ये किसका फेलियर है? और अफरीदी साहब को भी वेलकम, बड़े अरसे के बाद से बात हो रही है। जी आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर, बस आप फरमाइएगा। अच्छा मैं बुनियादी तौर पे देखिए, जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है और 5 अगस्त से के बाद के जो हालात हैं उसमें अफरीदी साहब जो कह रहे हैं, मैं बसत एहतराम थोड़ा सा डिफर करता हूं, क्योंकि हमारी जो और इससे पहले भी जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं की, इसलिए मैं इस हुकूमत को भी मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि सफारतकारी एक प्रोसेस होता है, कोई इवेंट नहीं होता। अगर हम कश्मीर में पिछले 70 सालों से सही काम करते, यकसुई के साथ करते, तो आज हम जिन हालात का हमें जो मुश्किलात हमारे सामने हैं वो शायद ना होती। और चूंकि हमारी पिछली हुकूमतें भी बहुत मुतज़लज़ल होती रही हैं कश्मीर इशू पे, कभी 4 पॉइंट फार्मूला आ जाया करता था, कभी स्टेटमेंट से आज़ाद जम्मू और कश्मीर ही निकल जाया करता था, जम्मू और कश्मीर का जिक्र ही गायब हो जाया करता था। तो एक बड़ी हम डिली डैली करते रहे हैं जम्मू और कश्मीर के इशू पे। तो इसलिए इनके लिए भारत 5 अगस्त के बाद इस हुकूमत के लिए एक नई सिचुएशन पैदा हुई, और ये हुकूमत भी एक पैनिक में आ गई उस वक्त, क्योंकि इससे 5 अगस्त से पहले बदकिस्मती के साथ हमारे वज़ीर आज़म साहब ये फरमाते रहे कि मोदी साहब का आना बड़ा अच्छा होगा कश्मीर इशू के लिए, और ये उख्दा हमारे पे 5 अगस्त को खुला कि मोदी साहब फाशिस्ट हैं और नाजी भी हैं। RSS के बारे में भी हमें 5 अगस्त के बाद सब कुछ पता चला। तो हमारे यहाँ भी बदकिस्मती के साथ ऐसे मामलात हुए कि हमने कश्मीर कॉज को खुद कमजोर किया। और उसके बाद भी देखिए 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त को हमारे वजीर खारजा उस जमाने में हज करने गए हुए थे, उनको फौरन वापस बुला लिया गया।
تو وہاں انہوں نے آنے سے پہلے OIC کی کانٹیکٹ گروپ کی ایک میٹنگ کر لی جو ہر سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے کم از کم کشمیر پہ. اسی طرح اور اس کانٹیکٹ گروپ کی جو ریزولوشنز یا اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ہم نے اس کو اتنا ہوا بنا کے پیش کیا کہ ایک ہسٹورک ہم نے اکمپلشمنٹ کر لی. جب کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوگی تو OIC نے کہا کہ اب یہ لوگ اسی پہ خوش ہیں تو ان کو اسپیشل سیشن کیا دینا ہے OIC کا. اسی طرح انفارمل کنسلٹیشنز جو ہوتی ہیں UN یونائیٹڈ نیشنز میں یا تو دیکھیے اس کی پریس اسٹیٹمنٹ کوئی نکلتی یا پریزیڈینشل اسٹیٹمنٹ کوئی ہوتی, اس میں کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے, وہ بھی انکانسیکوینشل ہے میرے حساب سے. ہم نے اس کو بھی اس طرح پیش کیا کہ ایک بہت تاریخی واقعہ ہو گیا. لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ 1998 ریزولوشن 1172 جو 6 جون 1998 کی ہے اس میں بھی کشمیر کا ذکر ہے جو نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد ہوئی ہے. تو یہ کہنا اور پھر UN سیکیورٹی کونسل کے ممبر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ انفارمل کنسلٹیشن سے ہی خوش ہیں تو ان کو UN سیکیورٹی کونسل کا سیشن کیوں دیں. پھر ہیومن رائٹس کونسل میں ہمارے پاس 16 ووٹ نہیں تھے کہ ہم کوئی ڈسکشن کشمیر پہ کر سکتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے کشمیر پہ کوئی ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں میں پچھلے 3 سال سے کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں جو اچھی ہیں ان کو اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے. جس طرح آج کا دن ہے اس میں پریزیڈنٹ بھی سینٹ کے اندر بولے, جو ہمارے فارن منسٹر ہیں انہوں نے ریلی کے ساتھ بھی خطاب کیا, وہ سینٹ پہ گفتگو بھی کی انہوں نے. پرائم منسٹر صاحب مظفر آباد گئے, وہاں جا کے انہوں نے بات کی. سارے چیف منسٹر سڑکوں پہ تھے, پوری قوم سڑکوں پہ. یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. اس طرح نقشہ جو اس کو کسی گورنمنٹ نے نہیں چھیڑا, اس گورنمنٹ نے بہرحال مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کیا. تو بڑی چیزیں بھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ. نہیں دیکھیں میں سمبلزم جہاں تک یہ میں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ نے چونکہ مجھ سے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا پوچھا, میں تو اس کا جواب دے رہا تھا. جہاں تک ڈومیسٹک معاملات ہیں اس میں تو یقیناً اچھی اسٹیٹمنٹس بھی آ جاتی ہیں. آج بھی ریزولوشنز پاس ہو گئیں, بہت اچھی تقاریر بھی ہو گئیں, لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے دیٹ از امپورٹنٹ. آج دیکھیے رام مندر کا افتتاح کیا مودی نے, ٹھیک ہے نا جی, اس نے 5 اگست کا دن کیوں چنا؟ اسی لیے چنا کہ وہ ساری پہلے یہ کشمیر تک ایشو تھا, اب تو اسلامی ایشو بن گیا نا سر, کہ بابری مسجد کو انہوں نے گرا دیا تھا. 5 اگست کو انہوں نے آج اس کا رام مندر کی بنیاد رکھ دی, پرائم منسٹر خود گیا وہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو یہ اسلامی ایشو ہے سر, مسلم امہ کا ایشو. وہ تو اوپنلی کہتے ہیں. دیکھیں they are not apologetic about it. پہلے تو یہ بات یاد رکھیے نا, وہ they are not apologetic about it. they openly say کہ بھئی ہم تو ہندوتوا کے ہم نے کام کرنا ہے, RSS کا ورلڈ ویو یہی ہے, اور وہ جو ہے وہ کام اپنا کرتے رہیں گے. ہمارے لیے جو فکر کی بات ہونی چاہیے کہ ہمیں دیکھیے اس کے 2-3 ڈائمنشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرنل ڈائمنشن ہے آکوپائڈ جموں اور کشمیر کا, اس میں ہم نے پولیٹیکل جو اسٹرگل ہے اس کو سسٹین کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ میرے حساب سے انٹرنیشنل لا کا جو پرنسپل ہے ارگا اومنس, اس کے تحت بنیادی طور پہ آرمڈ اسٹرگل بھی ان کا بنیادی حق ہے. یہ کہنا کہ جی آرمڈ اسٹرگل ختم ہو گئی ہے بالکل غلط بات ہے. یہ دنیا کے کسی قانون میں اس کو آپ مطلب جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آرمڈ اسٹرگل فورن انلیگل آکوپیشن کے خلاف ایک جائز ہتھیار ہے جو استعمال کرنا چاہیے. دوسری بات انٹرنیشنل لیول پہ راجہ صاحب جو آپ سے بات کر رہے ہیں, اگر وہ ایک مسلح جدوجہد کرتے ہیں تو پاکستان ظاہر مورلی سے سپورٹ کر سکتا ہے, لیکن ہمارے حالات اب اس طرح نہیں ہے کہ ہم ان کو اسلحہ فراہم کرنا شروع کریں. مسلم امہ کو آگے آنا پڑے گا, ان کے اسلامی بھائی ہیں. اور جب انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف کشمیریوں کے خلاف نہیں کر رہا, وہ مسلمانوں کے خلاف بھی کر رہا ہے. تو یہ تو مسلم امہ کو ساتھ ان کو دینا پڑے گا, پیسوں سے, اسلحے سے, مورل سپورٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم امہ کو ہم نہیں جگا سکے. میں نے بریک لینی ہے, لیکن ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کے پاس سر 2 نقطے چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ کے پاس آؤں گا اس کے بعد. کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ مودی ہٹلر ہے, اور انہوں نے سب حکمرانوں کو مختلف ملکوں کے ان کو سمجھایا کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے. اور صدر صاحب نے آج سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ اسرائیلی ماڈل پہ چلا گیا انڈیا. تو ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک میسج آ رہا ہے پاکستان کی طرف سے. تو کیا اسے عالمی دنیا ایکسیپٹ کر لے گی یا نہیں کرے گی؟ آپ کے پاس ایک سوال ہے, چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب بڑا سمپل سوال ہے سر. پرائم منسٹر نے یہ کلیم کیا کہ میں نے جو عالمی لیڈرز ہیں سب کو بتایا بار بار کشمیر کے بارے میں, اور یہ ایک مسنگ لنک تھا. میرا خیال ہے گورنمنٹ نے وہ آلموسٹ اس کو جوڑ دیا ہے. تو یہ زور ہی لگا سکتے ہیں نا سر, اپنی طرف سے تو یہ زور لگا رہے ہیں, لیکن اگر ادھر سے مسلم امہ نہیں مانتی تو اس میں حکومت پاکستان کا کیا قصور ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ مسئلہ صرف مسلم امہ کا نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو 3 زاویوں سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں بین الاقوامی سطح پہ کیا کرنا ہے، ہمیں یہ سامنے لانا ہوگا۔ ہمیں مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا کرنا ہے، ہمیں وہ سامنے لانا ہوگا۔ اور ہمیں پاکستان کے اندر بغیر کسی پولرائزیشن کے کیا مقدمہ بلڈ کرنا ہے، یہ تینوں چیزیں ہمیں یکجا کر کے ایک پاتھ فارورڈ بنانا پڑے گا، یا ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی جس پہ ایک کنسنسس ہو۔ میں آپ کے سامنے ان تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے پیش کرتا ہوں۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہمارا لیوریج ہے وہ بیسیکلی ہے اخلاقی جنگ اور بنیادی حقوق کی جنگ، یعنی ہیومن رائٹس کی جنگ اور مورل لیوریج جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ میں آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، ابھی آپ نے بھی غالباً یہ ذکر کیا، ہز ایکسیلنسی باسط صاحب نے بھی ذکر کیا اس کا، کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ان کی جو HRC تھی اس میں ہمیں 16 یا 14 ووٹ چاہیے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے کہا ہمارے پاس 40 ووٹ ہیں، لیکن ہم نے وہ ریزولوشن نہیں موو کی۔ یعنی ریزولوشن موو ہم کیوں نہیں کر پائے؟ اگر وزیر خارجہ نے کہا تھا 58، وزیر خارجہ نے تو 58 تک کلیم کیا تھا سر۔ جی، مگر بنیادی طور پہ جو میں مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک موقع تھا، یہ ایک اپرچونٹی تھی جو ہم سے مس ہو گئی، کیونکہ انسانی حقوق کا مقدمہ جو ہے ہمیں بھرپور انداز میں آگے لانا چاہیے تھا۔ پھر آپ کو بھی معلوم ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ہندوستان بھارت داخل ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنا ایک بھرپور انسانی حقوق کی بنیاد پہ اور مورل فریم ورک، یعنی ایک ایسا ملک جو پامال کرتا ہو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشنز کو اور اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہو، جیسا کہ انہوں نے کیا آرٹیکلز کو اپنے ختم کر کے پچھلے سال ایگزیکٹلی آج کے دن، ایسا ملک کیسے آ سکتا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں؟ یہ مقدمہ اگر ہم ہار بھی جاتے تو ہمیں کم از کم وہ رجسٹر کروانا چاہیے تھا، بین الاقوامی سطح پہ لابی کرنا چاہیے تھا، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اور یہ اکیلی ہیومن رائٹس کی ایسی تنظیمیں نہیں ہیں، مغربی دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، تو ہمیں ہر تنظیم کے ساتھ ریزولوشنز پاس کرنی چاہیے، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، کشمیر کے مقدمہ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے 1 سال پہلے تک صرف کشمیر کا ایشو ہو، لیکن آج جو رام مندر کی بنیاد رکھی ہے نریندر مودی نے، تو اب تو یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ایکٹیویٹی ہے نا سر، اس پہ تو مسلم امہ کو جاگنا چاہیے، لیکن مسلم امہ جاگنے کے بجائے وہ پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ جیسا آپ نے وہ بات کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر بنا انڈیا، 193 ممبرز میں سے سر 184 ووٹ حاصل کیے انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اسلامی ملک نے بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا اس میں۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہم ہاریں یا جیتیں، ہمیں کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ منظر عام پہ لانا ہے۔ تو اگر ہمارے خلاف بھی ووٹ پڑتے ہیں مگر بحث کشمیر پہ ہوتی ہے اور کشمیر میں انسانی حقوق پہ ہوتی ہے، تو ہم آہستہ آہستہ اپنا مقدمہ جیتیں گے، ایک دن میں تو یہ جیتا نہیں جائے گا۔ اب اسی کی بات کیے لیتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو مغربی ممالک جن کا بہت زیادہ اثر ہے بین الاقوامی سیاست پہ، ان کا ذکر کر رہا تھا۔ اب اسلامی ممالک میں آ جاتے ہیں۔ OIC کی چلیں، ہم کوئی کانفرنس نہیں بلا سکے، کسی حد تک بات سمجھ آتی ہے، شاید ہم سے نہیں بلائی گئی، لیکن ان کی جو منسٹریل لیول کی جو کانفرنس ہوتی ہے اس کا نہ بلا پانا 1 سال کے اندر، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ یعنی ایک معمول کی بات ہے، منسٹریل لیول کانفرنسز ہوتی ہیں، ان میں ایک ریزولوشن پیش کر دینا یا ریزولوشن کو اپروو کروا لینا ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہوتی، اور کم از کم ہم اس کو منظر عام پر لے آتے، ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی۔ یہ تو میں نے آپ کو وہ حقائق بتائے ہیں جو بین الاقوامی آفریدی صاحب کی طرف جانا دیں سر، رکیے گا، آپ نے رکتے اٹھائے کچھ کسی اپوزیشن کا ایک ویو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے OIC میں کوئی پارٹ نہیں کر سکے، ہم UN میں کوئی پارٹ نہیں کر سکے، ہم یورپین یونین میں کوئی پارٹ نہیں کر سکے، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں صرف ہم پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں جی، دیکھیں 1 سیکنڈ دیجیے گا، 1 سیکنڈ، اگر آفریدی صاحب اجازت دیں، بھائی ہیں میرے، میں اپوزیشن کے طور پہ میں ملکی مفاد میں یہ بات کر رہا ہوں، بالکل میں اپوزیشن کے طور پہ یہ بات نہیں کر رہا۔ میں یہ وہ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں، میں یہ صرف نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نہیں کیا، میں وہ راستہ کوشش کر رہا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق کہ میں آپ کے سامنے مقدمہ پیش کروں جو ہم کر سکتے ہیں اسٹرینگتھن۔ اگر جو ہو گیا پالیسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن سر ایک گلہ اپوزیشن سے مجھے بھی ہے
کہ یہ پاکستان یا مسئلہ کشمیر صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ اپوزیشن کا بھی ہے. آپ نے کتنے وفد بنا کے باہر بھیجے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ بھی تو سوال ہے نا. جی جناب دیکھیں جی, ابھی رکیے گا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا بڑا احترام کا تعلق ہے. ابھی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو اختیار ہے. میرے دروازے عبد الباسط صاحب کے ساتھ انڈیا میں ہماری ملاقات ہوئی, میرا ان کے ساتھ بھی ایک بڑا روحانی اور گھر کا تعلق ہے. جب یہ مجھے کشمیر کمیٹی ہینڈ اوور کی گئی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, تو اس دن سے لے کر آج تک آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر, کشمیری ڈائسپورا جو دنیا میں باہر ہے, پاکستان میں پروفیشنل لیگل ایکسپرٹس, پھر وہ بیوروکریٹس اور خاص کر ڈپلومیٹک کور, ان سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور اس میں اکراس دا بورڈ تمام لوگ جو ممبران ہیں اس کمیٹی کے, وہ ان تمام چیزوں کو بڑا سیریس لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ انقریب آپ کو کل سے ریزلٹ دیکھیں نا. او آئی سی میں کچھ میں آ رہا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں, اسی پہ صرف ٹرکی اور ایران کے علاوہ کسی اسلامی ملک میں ہمارے لیے سٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں کی. دیکھیں جی, ترکی, ایران, ملیشیا, اصل میں جو ہو چکا, میں اس ماضی کی طرف نہیں جاؤں گا, اب کرنا کیا ہے اس کی طرف جاؤں گا. ابھی اس ٹائم پہ یو این سیکرٹری جنرل جب 40 سال پاکستان 40 ایئرز آف ہوسٹنگ افغان ریفیوجیز کے لیے پاکستان آئے, ان کی سٹیٹمنٹس ایک کلیئر میسج, اور جس نے ہندوستان کو بڑا, یعنی ہندوستان کو بیک فوٹ پہ جانا پڑا, اور ہندوستان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. سر وہ اس کے بعد انڈیا جا کے غیر مستقل ممبر بنا سر, 193 ملکوں میں سے 184 ووٹ لے لیے اس نے. صاحب دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ماضی کی کوتاہیاں, غلطیاں اور وہ تمام چیزیں ان کو کرے دیں گے تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے. آج پاکستانی اور کشمیری اور تمام دنیا کے لوگ آپ کا پروگرام جب دیکھ رہے ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ فیوچر, پریزنٹ اور فیوچر پلان کیا ہے. جیسے مصدق بھائی نے کہا اور باسط صاحب نے کہا کہ بھئی پالیسی ہونی چاہیے. نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ, یو این سیکرٹری جنرل انڈورس کر رہا ہے. نمبر 2 ہیومن رائٹس کمیشن اور خاص کر یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹس ہیں, 5 دفعہ 2 دفعہ آنے کے بعد 5 دفعہ ہندوستان کو لکھ چکے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل آبزرورز کو کیوں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. اگلی اور موسٹ امپورٹنٹ چیز, 27 سینیٹرز ان US, 47 ہاؤس آف کامن کے ممبران. اس کے علاوہ یہ جو آہستہ آہستہ, اور ابھی ریسنٹلی کویت نے 8 لاکھ انڈینز اب روزگار نہیں کر سکیں گے. گلف میں جو ایک ویو چلی ہے, جو ہندوستان کے کچھ لوگوں نے چیلنج کیا ان ویلیوز کو, نارمز کو, عرب ویلیوز کو, اس پر آپ دیکھیں ایک ویو چلی ہے. اب ہمیں اس کو کیش کرنا ہے, پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹو لینا ہے. مثال کے طور پہ کیسے, اب ہم کیپٹل ہل ہو, جتنے بھی MNCs ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, جتنے جیسے سعودی ریلائنس کی کمپنی بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کری, ان کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کشمیر فلیش پوائنٹ ہے. جو سعودی عربیہ نے پاکستان کے فارن ریزروز کو سپورٹ کرنے کے لیے رقم دی تھی, انہوں نے واپس نکالنی شروع کر دیا سر, اس مشکل وقت میں جب ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان اور کشمیر کمیٹی اور تمام سٹیک ہولڈر کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے زیادہ کشمیر کے مقدمے سے زیادہ دوست بنانے ہیں, ریچ آؤٹ کرنا ہے, ہر دروازے پہ دستک دینی ہے, ہر اس فورم پہ جانا ہے جہاں سے ہماری آواز دنیا کی آواز بنے اور ہندوستان پر پریشر آئے. ہندوستان کر کیا رہا ہے, دیکھیں ہندوستان ریسنٹلی اتنا ایکسپوز ہو گیا ہے, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, کیا کبھی آپ نے سنا تھا کہ وہاں سے کوئی ان کے خلاف خبر آئے؟ اب فاشسٹ کہا جاتا ہے مودی کو, اور موجودہ ہندوستان کی حکومت اور ان کے میں لیکن ووٹ بھی دیتے ہیں سر, گلوبل ریفیوجی فورم نہیں سر, وہ کلچر چینج ہو رہا ہے, کلچر چینج ہو رہا ہے. لیکن سر یہ تو ریسنٹ ہے نا کہ ایک غیر مستقل ممبر سر ریکارڈ ووٹ حاصل کیا انڈیا نے. سر ہمیں کچھ ریالٹیز کو ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں ہماری پالیسی کے اندر کوئی گڑبڑ ہے, ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. میں کسی چیز, دیکھیں اس ٹائم پہ افواج پاکستان, سول آرمڈ فورسز, فورن آفس, تمام پولیٹیکل پارٹیز, پارلیمان, وفاقی اور صوبائی حکومتیں سب ایک پیج پہ ہیں. اور یہ چیز یاد رکھیے, جو پولیٹیکل نقشہ, اٹ از اے سلیپ آن دوز, آن دا فیسز آف دوز جو کہ پاکستان کو انڈرمائن کر رہے تھے. میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں, تھنگز ہیو چینج ناؤ.
اور پرو ایکٹیو طریقے سے. اچھا ویسے ایک چھوٹی سی خبر کہ کل کوئی گورنمنٹ بہت بڑا اعلان کرنے لگی ہے قومی اسمبلی میں سر. انشاءاللہ کل جوائنٹ سیشن ہے کشمیر پہ. کل جوائنٹ سیشن ہے کشمیر پہ کو بڑا اعلان کرنا ہے سر. یہ نقشے سے بھی بڑا اعلان کل جوائنٹ سیشن ہے انشاءاللہ. بادشاہ صاحب ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے سر جا رہا ہوں میں, بریک لینی ہے میں نے. سوال بڑا سمپل ہے کہ ایک تو آفریدی صاحب نے اپنی تمام اچیومنٹس گنوائی ہیں, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دوسرا یہ فرمائیے گا یہ جو نقشہ ہم نے بنایا ہے کیا یو این اس کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بادشاہ صاحب یہ فرمائیے گا سر یہ نقشے سے کیا فرق پڑے گا اور کیا یو این اس کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ جہاں تک نقشے کی بات ہے چودھری صاحب, اس میں بہت سے آئینی اور قانونی پہلو ہیں, اور جتنا میں کم تبصرہ کروں اتنا بہتر ہے, اور میری ذاتی رائے میں اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. جہاں تک کیا آگے کرنا چاہیے, 2-3 چیزیں ہیں جو میں بہت مختصراً حکومت کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر اپوائنٹ کرنا چاہیے, جو کہ ان کی ساری جو کشمیر ڈپلومیسی ہے اس کو کوآرڈینیٹ کرے. دوسرا کام نقشے سے بھی جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ تھا کہ ان کو جو آزاد جموں اور کشمیر کا انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے 1974 کا, اس کا آرٹیکل 2 تبدیل کرنا چاہیے. اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت جو آزاد جموں اور کشمیر کی جو حکومت ہے وہ صرف ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو ان کے علاقے جو ان کے قبضے میں ہیں. تو اس لیے ان کو اس گورنمنٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو بھی ایک حکومت ریپرزینٹ کرے. تو آرٹیکل 2 میں تبدیلی بہت لازم ہے میرے حساب سے. دوسرا ان کو آرٹیکل 11 ہے اسی کانسٹیٹیوشن کا, اس کے مطابق ایک پلیبسٹ ایڈوائزر جو ہے وہ آزاد جموں اور کشمیر کا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ کر سکتا ہے. تو ان کو فوراً سے پیشتر ایک پلیبسٹ ایڈوائزر اپوائنٹ کرنا چاہیے, تاکہ وہ دنیا بھر میں جہاں بھی کشمیری موجود ہیں ان پر ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دے آن لائن, تاکہ جب بھی ایک قسم کا ماحول بنے پلیبسٹ کا, ریفرینڈم کا. تو یہ 3 اسٹیپ تو ان کو فوراً لے لینے چاہیے. اور جس طرح ملک صاحب نے بالکل ٹھیک بجا فرمایا کہ اس معاملے کی 3 جہتیں ہیں. ایک تو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں آزاد جموں اور کشمیر, گلگت بلتستان, اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان. تو اس تمام سب کو ایک ہی شخص, دیکھیے نہ پرائم منسٹر کے پاس ٹائم ہے نہ فارن منسٹر کے پاس ٹائم ہے کہ وہ کشمیر ڈپلومیسی کو کوآرڈینیٹ کر سکیں. آپ کو ایک فوکل پوائنٹ چاہیے جو ان تمام معاملات کو سمجھتا ہو, اور تمام پارلیمنٹری کمیٹی کو سب کو لے کر اور سب کو آگے لے کر منسٹر بنایا جائے جو فارن سروس میں بیٹھے اور وہ کشمیر کے ایشو کے لیے ہو, تو وہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے وفاقی وزیر ہو کشمیر ایشوز کا. اچھا یہ فرمائیے گا ملک صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے, آپ کی تجاویز کیا ہیں سر؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بین الاقوامی سطح پہ بتا دیا کہ 2 لیورز ہیں آپ کے, ایک آپ کا اخلاقی یا مورل لیوریج ہے, اور دوسرا آپ کا رائٹس کا یا بالخصوص جو آپ کے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ لیوریج ہے. ان کو اجاگر کرنا ہے. دوسری جو بڑی اہم چیز ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کبھی بھی حریت اور دیگر جو آزادی پسند یا جو ہندوستانی جماعتیں بھی پرو انڈین جماعتیں بھی تھیں ان میں ہمیشہ ایک تکرار رہی ہے. وہ تکرار اب ختم ہو چکی ہے. تو ایک سیاسی حل چاہیے, ایک سیاسی لیوریج پاکستان کو جس میں وائلنس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تشدد پسندی کا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر ایک سیاسی طور پہ ایک حکمت عملی جو ان کو آگے بڑھائے, اس یکجہتی کو اور یا ان کے اتفاق کو آگے بڑھائے, اور ایک مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اجاگر کی جائے. اس میں جو پاکستان فیسیلیٹیٹر سیاسی لیوریج کا رول جو پلے کر سکتا ہے وہ پاکستان نہیں کر رہا, پاکستان کو ضرور کرنا چاہیے. دوسرے مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ دیکھیے کہ جس طرح سے آئسولیٹ کیا گیا ہے, تشدد کیا گیا ہے, خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے, لڑکوں کو چھرے مار کے اندھا کیا گیا ہے, قتل و غارت کیا گیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں یہ نئی جنریشن ہے, یہ پرانی جو لیڈرشپ ہے یہ وہ نہیں ہے. تو پاکستانی حکومت کو ان سب کو ایک سوشل پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا چاہیے اور ان کے مقدمہ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے نان وائلنٹ طریقہ کار سے. تیسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ نیو یارک ٹائمز تو لکھ رہا ہے کشمیر کے متعلق, لیکن جب نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم نے وہ کون سے ملالہ یوسف زئی کی طرح کے مقبوضہ کشمیر کے ہیرو ہیں جن کی گلوبل سیلیبریشن کے اندر کوئی کردار ادا کیا ہے؟
تو ہمیں وہاں کے جو شہداء ہیں، جو وہاں کے غازی ہیں، جو وہاں پہ لوگ جن پہ تشدد کیا گیا ہے، ان کو پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے ایک مقدمہ ان کا لے کے ان کو ہیرو بنا کے پیش کرنا چاہیے. ان کو اپنی جو ان کی سیاسی سٹرگل ہے اس کی بھرپور غمازی کرنی چاہیے، عکاسی کرنی چاہیے بین الاقوامی سطح پہ. یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں کشمیر میں کرنا چاہیے. بہت اچھا. افریض صاحب دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر ایک گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر دونوں کو کور کرے. دوسرا اسپیشل انوائے ہونا چاہیے، یہ ہے. اور ایک وفاقی وزیر جو صرف کشمیر کے شغل ہے. تو یہ تجاویز ہے سر، فرمائیے. دیکھیں جی، اصل میں تجاویز کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ میرا انٹریکشن ریگولر رہے گا تمام جیسے جتنے بھی کی پروفیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے. دو چیزیں آپ کو جلدی بتاتا چلوں کہ آج OIC نے مذمت کی ہے اور باقاعدہ ٹویٹ آئی ہے، UN سٹیٹمنٹ آئی ہے، UN سیکیورٹی کاؤنسل کی آج 1 سال پورے ہونے پر میٹنگ ہوئی، یہ 3ری میٹنگ تھی. اب بات آتی ہے آج پارلیمانی ڈیموکریسی کی بات کریں اور جو مصدق ملک صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہیروز بنائیں. قاسم فتو صاحب جو آسیہ اندرابی کے ہسبینڈ ہیں، 27 سال 28 سال جیل میں، PhD کر لیے، ان کی وائف کو 12واں سال ہے. ان تمام ہیروز آج پارلیمان میں چلے جائیں، پارلیمان پہلی دفعہ 3D ان ہیروز کو، ان غازیوں کو، ان فریڈم فائٹرز کو، ان بچے اور بچیوں کو، وہ تمام ڈیٹا پارلیمنٹ سے جو ڈیٹا جاتا ہے وہ دنیا میں اس کو سیریسلی لیا جاتا ہے. انشاءاللہ پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹیوز کے لیے پارلیمنٹری نارمز اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو سامنے رکھ کے کشمیری ڈائسپورا کو، آزاد کشمیر کو، پاکستان کے دونوں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ممبران کے ساتھ مل کر ایک انشاءاللہ میگا کیمپین ہم لانچ کر رہے ہیں جو فورن آفس اس کو سپورٹ کرے گی. انشاءاللہ ریزلٹ آپ کو ہم دیں گے. اصل چیز کیا ہے؟ اچھا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، اللہ قرآن میں کہتا ہے جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. یاد رکھیے، مودی کے دن گنے جا چکے ہیں. اس کی بہترین مثال، وہ خود اپنے ملک کے لیے اور عوام کے لیے ناسور بن گئے، ساتھ ساتھ دنیا کے امن کے لیے. 70 سے 80 کروڑ ہندوستانی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کے پالیسی سے افیکٹ ہو رہے ہیں، مسلمان، مسیح اور باقی نیچی ذات کے ہندو. اصل میں ہندوستان کے عوام، ہم ہندوستان کے دشمن نہیں ہیں، نہ ہندوستان کے عوام کے دشمن ہیں. ہم مودی سرکار اور ان تمام انسانی دشمن، ان پالیسی میکرز کے دشمن ہیں جو کہ اس خطے کے امن کے ساتھ. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا میچ ہے وہ عمران خان صاحب جیت کے جائیں گے اقتدار سے؟ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستانی قوم اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی قربانیاں اور ان کی جدوجہد یہ مل کر عنقریب انشاءاللہ ہمیں اللہ اس میں سرخرو کرے گا. تو آپ کی گورنمنٹ میں انشاءاللہ ہمیشہ حکومت ایک ہی ہوتی ہے. پرائم منسٹر صاحب کمیٹڈ ہے، پوری ٹیم کمیٹڈ ہے، لیکن اور کل کوئی بڑا اہم اعلان ہوگا انشاءاللہ جوائنٹ سیشن میں. انشاءاللہ آپ مسکرا رہے ہیں کہ بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں انشاءاللہ. فیصل، آپ نے گفتگو سنی. کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس پہ پاکستان میں کوئی ڈویژن نہیں ہے. پاکستان کا ہر شخص کشمیر کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، مرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ میرا خیال انڈیا کو بات سمجھ آ جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.